सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदी हसन और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। इस बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, अली अमीन गंडापुर ने अखलाकियात की तमाम हदें पार कर दी। स्कर्दू में मरियम नवाज पर ज़ाती हमले किए। कहा, मरियम नवाज खूबसूरत नजर आने के लिए अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करती रही। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, नवाज शरीफ अपनी चोरी बचाने के लिए भारत की ज़ुबान बोल रहे हैं। 30 साल से मुल्क लूटने वालों ने सर्कस लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि हमने नैब को बिल्कुल आज़ाद छोड़ा तो इन लोगों को मुश्किल पड़ गई। अपोजिशन ने कोरोना और फिर FATF पर ब्लैक मेल किया। ब्लैक मेलिंग में नाकामी पर आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश शुरू कर दी गई। हाफिजाबाद जलसे में वज़ीर आज़म अपोजिशन पर खूब गरजे बरसे, लेकिन अपोजिशन के खिलाफ वज़ीर आज़म के बयानिए में लोगों की अदम दिलचस्पी नजर आई। फुटेज में देखा जा सकता है वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान लोग जलसागाह में आते जाते रहे। यही नहीं, जलसागाह की कवरेज के लिए पहले मकामी सहाफ़ियों को कार्ड्स जारी किए गए, फिर कंटेनर से उतारकर कवरेज से रोक दिया गया, जिस पर सहाफ़ियों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। वो ये कह रहा है कि फौज के अंदर बगावत की जाए। पूछा है कि तुम्हारी तरह के लोग, तुम्हारी तरह के मीर जाफर, मीर सादक और मीर चीफ को अटैक करने का मतलब फौज को नहीं हो रहा है। तशरीफ ला रहे हैं। उन्होंने तो अमेरिका को आम फेर डाल के कहा था कि उनकी सरजमीन ड्रोन के लिए नहीं बनी। तो आज कप्तान रात अपना करते हुए अपने स्पेशल ब्रांच को इंचार्ज दीगर इदारों को अपने कार्ड वापस करते हुए हमारे नुमाइंदे मियां मजहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मजहर, बताइएगा जलसागाह के क्या मनाजिर थे और सहाफ़ियों को कवरेज से क्यों रोका गया? जी बिल्कुल, PTI ने हाफिजाबाद में आज जलसा किया। जलसागाह में वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपोजिशन पर तो खूब बरसे, लेकिन अपोजिशन के खिलाफ वज़ीर आज़म के बयानिया में लोगों की अदम दिलचस्पी नजर आई है। महंगाई बढ़ने पर भी शहरी हुकूमत से नाला नजर आए। फुटेज में देखा जा सकता है कि वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान लोग जलसागाह में आते रहे जाते रहे। मुतअद्दिद कुर्सियां जो वो खाली रहीं। SOPs को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। रहनुमाओं से लेकर कारकुनान तक सभी बगैर मास्क, हैंड सैनिटाइजर के नजर आए। यही नहीं, जलसागाह में कवरेज के लिए आने वाले साफियों को पहले तो साफ्ती कार्ड जारी किए गए, फिर कंटेनर से उतारकर कवरेज से रोका गया और उनको जो है वो हुकूमती जो इंतजामिया उनकी तरफ से धक्के भी दिए गए, जिस पर साफियों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। साफी जलसागाह में खाली कुर्सियों की फुटेज बनाते रहे। जी ठीक है मियां मजहर, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने PTM में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहती हैं बिलावल भुट्टो के बयान पर कोई एतराज़ नहीं, वो वाज़े बयान था, लेकिन उसे गलत रंग देना कुछ लोगों की ज़रूरत है। हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है PTM में कोई दरार पड़े। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, PTM का मुस्तकबिल बदला हुआ पाकिस्तान है जो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। नून लीग ने जितनी कुर्बानियाँ दी, जितना नुकसान बर्दाश्त किया, अब हमारा बयानिया तब्दील नहीं होगा। मरियम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन से पहले धांधली का इल्ज़ाम। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हो चुकी और करवाई भी जा रही है। इसके बावजूद अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुम्मीद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं तब्दीली के नाम पर पूरे पाकिस्तान में तबाही फैल रही है। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वज़ीर आज़म ने गिलगित का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने 2 साल के दौरान गिलगित को कोई पैकेज क्यों नहीं दिया? आज मुल्क में मजदूर, डॉक्टर्स और किसान एहतजाज कर रहे हैं। दियामिर में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो के बयान को ज़िम्मेदाराना करार दे दिया। कहते हैं मरियम और नवाज की सियासत बन गली की जानिब जा रही है। इमरान खान NRO के अलावा हर चीज़ पर बात करने को तैयार हैं। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए।
وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے ایک بار پھر حکومت مخالف جماعتوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ کیمپ آفس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان نیب اور NRO دینے کے علاوہ ہر چیز پر بات کرنے کو تیار ہے۔ مریم اور نواز کی سیاست بند گلی کی طرف جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا بیان زوردار اور ذمہ دارانہ ہے۔ حقیقت کا بیان ہے، اس کا حقیقت پہ مبنی بیان ہے، اور بلاول کا بیان ذمہ دارانہ کس کے کیا ہے اس کا نہیں مجھے پتا۔ شیخ رشید نے کہا کہ ملک میں کوئی مارشل لا نہیں لگ رہا، صدارتی نظام کا نفاذ مشکل ترین ہے، عمران خان اپنے 5 سال پورے کرے گا۔ ملک میں مارشل لا نہیں آ سکتا، دنیا میں مارشل لا کے حالات نہیں ہیں، یہی جمہوریت ہے اور یہی 5 سال عمران خان انشاءاللہ پورا کرے گا۔ ایک نے دسمبر کا پارٹی نے ٹائم دیا ہے، ایک نے جنوری کا دیا ہے۔ سی پیک پر بولے ٹریڈ میں آسانی کے لیے سی پیک کو کراچی سے جلال آباد تک لے جانا چاہتا ہوں۔ اس دوران وفاقی وزیر ریلوے نے خسارے میں گئی تمام فریٹ ٹرینوں کو پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کا بھی اظہار کیا۔ کیمرامین آصف شفیع کے ہمراہ محمود ریاض، 24 نیوز، کراچی۔ ثناء اللہ ظاہری اور عبدالقادر بلوچ نے مسلم لیگ نون سے راہیں جدا کر لیں۔ دونوں رہنماؤں نے گلے شکوے کیے، نواز شریف پر الزامات بھی لگائے، لیکن ثناء اللہ ظاہری 2 قدم آگے بڑھ گئے اور پنجابیوں کے لیے نازیبا الفاظ کہہ ڈالے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ عبدالقادر بلوچ سے کہوں گا آپ نے جو سازش کی وہ ناکام ہوئی، آج ایسی باتیں کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ راولپنڈی میں نون لیگ کے ورکرز کنونشن سے خطاب میں عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ ظاہری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ میں جرت ہے تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ وہ وقت بھول گئے جب آپ 5 سال وزیر اور وزیر اعلیٰ رہے، آپ خود استعفیٰ دے کر چلے گئے، آپ ہمیں سیاست سکھاتے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جو بائیڈن 46ویں امریکی صدر منتخب ہو گئے۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق جو بائیڈن نے پینسلوینیا میں بھی میدان مار لیا۔ پینسلوینیا کے 20 الیکٹورل ووٹ ملنے کے بعد جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 284 ہو گئی۔ جو بائیڈن 20 جنوری کو امریکی صدر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، جو بائیڈن 40ویں امریکی صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق جو بائیڈن نے پینسلوینیا میں بھی میدان مار لیا۔ پینسلوینیا کے 20 الیکٹورل ووٹ ملنے کے بعد جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 284 ہو گئی ہے۔ جو بائیڈن 20 جنوری کو امریکی صدر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ جو بائیڈن 46ویں امریکی صدر منتخب ہو گئے۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق جو بائیڈن نے پینسلوینیا میں بھی میدان مار لیا۔ پینسلوینیا کے 20 الیکٹورل ووٹ ملنے کے بعد جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 284 ہو گئی۔ جو بائیڈن 20 جنوری کو امریکی صدر کے عہدے کا حلف بھی اٹھائیں گے۔ جو بائیڈن صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ جو بائیڈن 46ویں امریکی صدر منتخب ہوئے۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق جو بائیڈن نے پینسلوینیا میں بھی میدان مار لیا۔ پینسلوینیا کے 20 الیکٹورل ووٹ ملنے کے بعد جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 284 ہو گئی، جبکہ جو بائیڈن 20 جنوری کو امریکی صدر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کا اگلا مکین کون ہوگا، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جو بائیڈن 40ویں امریکی صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق جو بائیڈن نے پینسلوینیا میں بھی میدان مار لیا۔ پینسلوینیا کے 20 الیکٹورل ووٹ ملنے کے بعد جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 284 ہو گئی ہے۔ جو بائیڈن 20 جنوری کو امریکی صدر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ جو بائیڈن 40ویں امریکی صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے بڑا اعلان کر دیا۔ جو بائیڈن کہتے ہیں انہیں اقتدار ملا تو وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے اور مسلم تارکین وطن کے امریکہ میں داخلے پر پابندی ختم کر دیں گے۔ جو بائیڈن کے صدر ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 7 اسلامی ممالک کے افراد پر امیگریشن کی پابندی لگا کر ٹرمپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ صدر بنا تو پہلے ہی دن مسلم تارکین وطن پر عائد پابندی ختم کر دی۔ The tallies aren't just numbers. They represent votes and voters. Men and women who exercise their fundamental right to have their voice heard. And what's becoming clear each hour is that record number of Americans of all races, faiths, religions chose change over more of the same. They've given us a mandate for action on COVID, the economy, climate change, systemic racism. They made it clear
They want the country to come together, not continue to pull apart. My responsibility as president will be to represent the whole nation. And I want you to know that I'll work as hard for those who voted against me as those who voted for me. That's the job. It's the job. It's called the duty of care for all Americans. پاکستان میں آبادی کے تناسب سے کرونا کے باعث سب سے زیادہ ہلاکتیں اسلام آباد میں ہوئیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اسلام آباد میں 24 افراد کرونا کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے۔ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں کرونا کے وار تیز ہو گئے۔ نسٹ میں کرونا کے 5 اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں 4 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد نسٹ، نمل، فاسٹ اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس سیل کر دیے گئے ہیں، جبکہ ہاسٹل میں رہنے والے متاثرہ طلباء و طالبات کو آئسولیٹ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں کرونا کے وار تیز ہو گئے۔ نسٹ میں کرونا کے 5 اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں 4 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد نسٹ، نمل، فاسٹ اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس سیل کر دیے گئے۔ کرونا کی دوسری لہر نے مریضوں کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی۔ سروسز ہسپتال لاہور میں 22 نومبر تک تمام آپریشن منسوخ کر دیے گئے۔ جنرل سرجری، گائنی اور آرتھوپیڈی کے شعبے شامل ہیں۔ پرنسپل سروسز انسٹیٹیوٹ کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ صرف ایمرجنسی اور کینسر آپریشنز کیے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کرونا کی دوسری لہر نے مریضوں کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ سروسز ہسپتال لاہور میں 22 نومبر تک تمام آپریشن منسوخ کر دیے گئے۔ شادی ہالز ایک بار پھر کرونا کے شکنجے میں آ گئے۔ کرونا کے بڑھتے کیسز سے 20 نومبر سے شادی ہالز میں تقریبات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ صدر شادی ہال ایسوسی ایشن رانا رئیس نے پابندیاں مسترد کر دیں۔ شادی ہالز میں کام کرنے والے ملازمین پریشان ہیں کہ گھر کا چولہا کیسے چلے گا۔ حسن عباس کی رپورٹ ہے۔ گھر بسانے کے خواہش مند پھر پریشان، وفاقی حکومت نے جاری کر دیا پھر سے فرمان۔ 20 نومبر سے شادی ہالز میں تقریبات پر لگائی جانے والی پابندی نے نئے مسائل کھڑے کر دیے۔ شادی ہال مالکان ہو یا کسٹمرز، سبھی ہیں بھوکلاہٹ کا شکار۔ صدر شادی ہال ایسوسی ایشن رانا رئیس نے NCOC کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ اب کی دفعہ اگر ہمیں یہ بولا گیا کہ ہم انڈور کی اجازت دیتے ہیں، آپ یقین مانیں ہم انڈور، آؤٹ ڈور، کیٹرنگ تمام پاکستان کے اندر یہ سروسز اپنی بند کر دیں گے۔ ہم گریز نہیں کریں گے، نہ ہم مانیں گے NCOC کے اس فیصلے کو۔ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ شادی ہال مالکان بھی حکومت کے فیصلے سے نالاں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کاروبار بند کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں۔ 6 مہینے بند کرنے کے بعد جب محرم سفر آئے تو محرم سفر میں کوئی ہمارے پاس بکنگ نہیں تھی۔ اب ہمارے پاس جو بکنگ اسٹارٹ ہوئی ہیں جس سے ہمیں جو ہے کچھ ارننگ ہونی تھی، اب پھر سے یہ بند کر دیں گے تو ہم کہاں سے ریفنڈ کریں گے؟ ہم لوگ تو لاسز میں چلے گئے۔ شادی اور ولیمے کے لیے ہال بک کرانے والے بھی پریشان ہیں کہ اب کیا کریں۔ 26 تاریخ کا میرا ایونٹ ہے اور میں نے یہ دوبارہ ریونیو کرایا ہے۔ پہلے میرا وہ کینسل ہو گیا، وہ میرے کارڈ ضائع چلے گئے، اب دوبارہ پھر میں نے کرایا پھر ایونٹ، تو یہ کہ میں بڑی مشکل پریشانی کی حالت میں بہت زیادہ میں۔ شادی ہال مالکان ہو یا شہری، وفاقی حکومت کے فیصلے سے دونوں ہی خوش نظر نہیں آتے۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے 24 نیوز کی بندش کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کہتی ہیں 24 نیوز ظلم اور جبر کے باوجود حق اور سچ کی بات کر رہا ہے۔ آخری دنوں میں جب حکومت کام رہی ہوتی ہے تو ایسے واقعات سامنے آتے ہیں۔ یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ دیکھیں، جو بھی حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں اس میں 24 بھی اب شامل ہے۔ میں فخر سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ چند ان لوگوں میں 24 بھی شامل ہیں جو جبر اور باوجود حق اور سچ بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جب حکومت کے آخری دن ہوتے ہیں، جب وہ لرز رہی ہوتی ہے، کانپ رہی ہوتی ہے، تو یہ کچھ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، گھبرانا نہیں ہے۔ راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن میں 24 نیوز کی بلا جواز بندش کے خلاف قرارداد منظور کی گئی۔ جلسہ گاہ میں ہزاروں کارکنوں نے ہاتھ اٹھا کر قرارداد کے حق میں آواز بلند کی۔ قرارداد مسلم لیگ نون راولپنڈی کے صدر ملک عمر فاروق نے پیش کی۔ راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن میں 24 نیوز کی بلا جواز بندش کے خلاف قرارداد منظور کی گئی۔
اسلام آباد کے سیاحتی مقام دامن کوہ کے جنگلات میں غیر ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی کی کوشش۔ غیر ملکی خواتین جنگلات میں راستہ بھول گئیں اور فون پر پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ پولیس کے مطابق تینوں غیر ملکی خواتین کو تلاش کر لیا گیا۔ تفصیلات کے لیے اسلام آباد سے بیورو چیف صغیر چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ سیاحتی مقام دامن کوہ کے جنگلات میں غیر ملکی خواتین کے ساتھ نامعلوم افراد کی جانب سے زیادتی کی کوشش کی گئی۔ پولیس کے مطابق غیر ملکی خواتین راستہ بھول چکی تھیں۔ خواتین نے اپنے موبائل فون کے ذریعے پولیس کو واقعے کی اطلاع دی، جن کو دامن کوہ، تلہاڑ اور فیصل مسجد کے اطراف میں سرچ آپریشن کے دوران تلاش کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق بازیاب ہونے والی خواتین میں سے ایک کا تعلق ترکی جبکہ دوسری کا اٹلی سے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خواتین سے ابتدائی بیانات لیے جا رہے ہیں، جبکہ خواتین کے سامنے آنے والے بیانات کے مطابق 3 افراد نے انہیں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ پولیس کے مطابق بازیاب ہونے والی غیر ملکی خواتین خوف کے عالم میں ہیں۔ غیر ملکی خواتین کو دامن کوہ کے علاقے سنیاڑی جنگل سے تلاش کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خواتین کی تلاش کے لیے سراغ رساں کتوں کی بھی مدد لی گئی۔ صغیر چودھری 24 نیوز اسلام آباد۔ غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی کی کوشش کے واقعے میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ پولیس نے 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا جبکہ تیسرے کی تلاش جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، بیورو چیف صغیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صغیر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، 3 غیر ملکی خواتین جن کا تعلق ناروے، اٹلی اور اس کے علاوہ ترکی سے تھا، اور وہ ورلڈ فوڈ پروگرام میں وہ خدمات سر انجام دے رہی تھی، اور ان کو جو ہے وہ زیادتی کی کوشش کرنے کی گئی، اور اس حوالے سے 3 جو ملزمان تھے انہوں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن وہ جو ہے وہ ان کی جو کوشش تھی وہ ناکام رہی، اور پھر خواتین نے باقاعدہ وہاں سے پولیس کو اطلاع کی تھی، تو اس پر جو ہے پولیس نے ان کی تلاش شروع کی۔ خواتین کو تو تلاش کر لیا گیا تھا، لیکن ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے۔ اب ملزمان جو ہیں 2 گرفتار ہو چکے ہیں، جن میں ایک کا نام وقار اور دوسرے کا نام ابرار ہے، اور انہوں نے ابتدائی طور پر یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ خواتین سے زیادتی کرنا چاہتے تھے، اور اس حوالے سے ان سے جو اسلحہ ہے وہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے، اور مزید ان سے تفتیش چل رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے صغیر، بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ آپ دیکھتے رہیے 24۔